रिसीव करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी सैफ भाई, मैं नदीम खान बोल रहा हूँ जी। खुश आमदीद नदीम भाई। और उनको मुफ्ती साहब को मेरा सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी सैफ भाई, मेरा सवाल है कि जैसे कोई बुजुर्ग होते हैं, वहाँ पे क्या होता है जैसे कि उसके मतलब उनको कोई अच्छे नेक इंसान है, उनको फिर फॉलो करना, मतलब उनसे उनके साथ रहना। उसके बाद अगर कोई उनको अगर ये साथ तो रहना चाहिए है, उसके बाद कोई बोलता है कि मेरे से बैत हो जाओ आप, और फिर वो पढ़ने के लिए जिक्र बताते हैं जी। और जब वो जिक्र बताते हैं तो जिक्र के साथ साथ वो बताते हैं कि ये अगर आप मेरे से बैत होएंगे मेरे साथ, तो जैसे मैं बोलूँगा मेरे को फॉलो करना पड़ेगा। ये चीजें जो बताएंगे पढ़ने के जिक्र जो है ना, ये अज़कार आपके छूटने नहीं चाहिए कभी भी। अच्छा, यानी वो बताएंगे कि ये जिक्र आप इतनी मर्तबा इतनी जगह पर या फलां जगह बैठकर इतनी दफ़ा पढ़ेंगे। और जी उसके इसके अलावा कोई डिमांड होती है उनकी? जी, वो डेली पढ़ेंगे। अगर वो बोलेंगे अगर तो आपको मेरे से बैत होना है तो अगर, लेकिन उसके बाद अगर आपने कुछ भी छोड़ दिया, अगर ये जिक्र आपने छोड़ दिया ना, तो आपके साथ कोई भी हादसा हो सकता है। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। और ऐसा मतलब ये थोड़ा कुछ लाइफ में हो गया। हाँ जी, वो जब बताते ना कोई कलमे की तस्वीर बताता है, वो पढ़ने का तरीका अलग अलग बताते हैं अपने सब, ऐसे पढ़ो ऐसे करके। मतलब कुछ आपके ذہن में कोई आइडिया है कैसा बताते हैं ताकि हमें कुछ अंदाजा हो कि यानी किस तरह की? उन्होंने जैसे कलमा पढ़ने के तो उन्होंने ऐसे बताया था ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ऐसे करके भी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अच्छा, यानी पहले ला इलाहा इल्लल्लाह की तिकरार करते हैं, उसके बाद फिर मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं। जी, दूसरी बात में उसमें ये तस्बीह कंटिन्यू करो, उसमें जैसे कि आप इतनी मरतबा पढ़ो, वो बताते हैं डेली का। अच्छा, और उसके बाद बोले कि अगर एक आपका तस्बीह छूट गया ना एक दिन भी, कोई भी पाबंदी कुछ भी किसी भी वजह से, तो आपके साथ कोई भी हादसा हो सकता है। अच्छी बात है जी, इसके लिए कुछ वो बताएं, क्योंकि अगर वो हादसा हो गया ऐसा। अच्छा, यानी हादसा हुआ है और वो जो साहब तस्बीह छूट गई, तस्बीह छूट गई, उनके साथ हादसा भी हो गया। तस्बीह छोड़ने के बाद उनके घर में कुछ उनके मतलब भाई भी चले गए, वाले साहब सब चले गए। अच्छा, एक दिन जैसे जिक्र छूट गया उनका, तो उसमें थोड़ा इसके लिए आप बता दें कि मतलब इसमें क्या है। लोगों को मतलब बड़े जालिम बाबा जी हैं जो एक दफा भूल चूक हो जाए तो उसमें इतने लोगों को मार देते हैं और मौत जिंदगी अल्लाह के ऐसे। जी अच्छा, मतलब उनका मतलब कि आपका एक कुछ छूटना ही चाहिए जिंदगी के अंदर से, कोई तस्वीर कभी ना छूटे, नहीं तो आपके साथ कुछ भी हो सकता है कभी भी कहीं भी। नदीम भाई, मेरा तो ये चाह रहा है कि मैं ना कुछ सुलवाते सुनाऊं ऐसे बाबा जी को, क्योंकि इंसान की जो भूल चूक है ना, ये इंसान की फितरत में शामिल है। ये ऐसा नहीं है कि वो उन्होंने ऑर्डर दिया तो अब मैं कभी भूलूंगा नहीं। भूल अंबिया से भी हो जाती थी और हम तो आम इंसान है, और हर इंसान से क्यों अल्लाह के रसूल तो फरमाया है ना, इसके बताया कि इंसान इससे पुतला है, इससे बनाया गया है। अब उससे कह कि भूलोगे नहीं, अगर भूलोगे तो मैं तुम्हें फलां को मार दूंगा, तो ये तो फिर बेकार बात हो जाएगी। ये तो दिन के नाम पर कुछ और चीज़ हो जाएगी। और कोई सवाल है नदीम भाई आपका? जी, एक सवाल हो रहा है मेरा एक सवाल है कि जैसे कि हम कहीं पे काम कर रहे हैं जी भाई, और वहाँ पे कुछ लोग, वहाँ पे मतलब ज्यादातर मुस्लिम लोग हैं, तो लेकिन क्या होता है जुमे की सुबह की ड्यूटी होती है। तो कुछ लोग ऐसे हैं कि ड्यूटी करने के बाद भी वहीं पे वो नमाज पढ़ने नहीं जा सकते उधर से। क्यों? मतलब जाते ही नमाज पढ़ने, या दिल्ली का दूर है थोड़ा ऐसे करके। अच्छा, तो वो जगह छोड़ के, लेकिन उनकी जगह कोई दूसरा शख्स ड्यूटी करे, मतलब वो सोचे उनके इसलिए सोचे वो उनसे कि इनकी नमाज न छूटे जुमे की जी, और वो खुद जाके अपना मतलब वो नमाज पढ़े, उनको वो इतना है कि वो जा सकता है नमाज पढ़ने के लिए, चाहे किसी भी हालत में हो, कैसे भी हो। अच्छा, लेकिन जाएगा नमाज पढ़ने वो, लेकिन वो ड्यूटी सिर्फ इसलिए कर रहा है कि उनकी वजह से, ताकि वो ड्यूटी कर सके, ताकि जुमा की नमाज पढ़ सके। ये तो अच्छा काम लग रहा है। और ये है, और उसके बाद ये जैसे कि नमाज पढ़ने जाते हैं ना, तो उसमें क्या होता है खुतबा से पहले जाना चाहिए ना, जैसे खुतबा होता है ना मस्जिद में। जी, लेकिन वो वहाँ की काम की उन्होंने ऐसी है कि जल्दी नमाज पढ़ के जल्दी आना पड़ता है, फर्ज पढ़ के। तो ऐसा हो जाता है खुतबा लास्ट में ऐसे, तो उसमें खुतबा थोड़ा हो जाता है, खुतबा कुछ हिस्सा छूट जाता है, और फिर उसके बाद बस दो फर्ज पढ़े निकल आए, बाद में जो सुन्नतें या नवाफिल पढ़ने वो फिर बाद में पढ़ लेते हैं। जी वही, क्योंकि वो इतना खुतबे में टाइम लगाएगा तो इतना टाइम नहीं होता उसमें, वो काम भी असली है वहाँ पे। ठीक है, इंशाअल्लाह ताला जवाब बारे में थोड़ा जवाब दें इंशाअल्लाह ताला, बेइज़्निल्लाह ताला। अल्लाह ताला तौफीक देगा, रहनुमाई हो जाएगी इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया नदीम भाई।
आमीन आमीन। बारकल्लाह फी अमानिल्लाह जी। और अगली कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाईजान जी, मतलब खुशामदीद। मेरा नाम मोहम्मद सदीक है और मुफ्ती साहब को मेरी तरफ से सलाम। वालेकुम मोहम्मद अस्सलाम। सदीक साहब खुशामदीद। क्या सवाल है भाई? भाईजान मेरा सवाल ये है, जब जो दाढ़ी से ऊपर जो चेहरे का बाल है ना, उसको निकालना, ऐसा मर्ची ना किसको हम बोलते हैं, अब जो उर्दू में क्या बोलते हैं उसको मालूम नहीं है, उससे निकालना, उसके कुछ खून निकला, कुछ को और नहीं निकला, तो फिर उससे वुजू टूट जाते हैं या नहीं? वजू तो मसला नहीं है वो तो, लेकिन मैं ज़रा समझ नहीं पाया कि दाढ़ी के कौन से बाल निकालने से ऊपर दाढ़ी से जो ऊपर है ना, जो गाल पर जो गाल पर जो बाल है, ठीक है। और अगर खून निकला है तो क्या उससे वजू टूट जाएगा? वजू कभी नहीं टूटता खून से। नहीं, खून जब निकल जाता है तो फिर वजू टूट जाता है। इससे जब खून, किसने कहा है भाई? खून से नहीं टूट जाता है वजू? खून से नहीं टूटता ना भाई। वजू जो नमाज में हम वजू कराए ना भाई इंशाल्लाह अभी मौलाना इसको जवाब दे देंगे। चलो ठीक है। और कुछ सवाल है हमारे सदीक साहब? दूसरा सवाल ये, जब हम जो वजू कराए ना नमाज के लिए, फिर उस टाइम थोड़ा सा बाद में या मेरा वजू, तो फिर हम नाखून काट रहे हैं ना, नाखून काटने से तो वजू टूट जाता है? वो भी नहीं टूटता। चलो ठीक है। अल्लाह ताला हमें तो अभी सब हम अपने नाखून तराशते रहे और उससे वजू नहीं टूटता। वजू तो चंद एक चीज़ें हैं मखसूस, और वो सारी दुनिया जानती है कि फलां 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 चीज़ें, इनसे वजू टूट जाता है। खून से भी नहीं टूट जाए? जब खून निकल जाता है, जब कोई जगह पर जख्म लगता है ना भाई, आपके अंगूठे पे जख्म आ गया, आपकी उंगली कट गई, उस पर जख्म आ गया, आपके बाजू पे, इससे खून नहीं टूटता। वो खून दूसरा होता है जिससे टूट जाता है, इससे वजू नहीं टूटता भाई। खून की हालत में यानी सहाबा नमाज पढ़ते रहे, उनको जख्मी हो गए थे, जख्मी हालत में खून बह रहा है, वो नमाज पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ रहे थे? चलो ठीक है, हम ओके। हमारी जो माजरत से मैं बोलता हूँ भाईजान, हमारे जो इमाम आजम साहब का, हमारे जो मतलब के इमाम आजम साहब का है ना, कोई मतलब असल में देखिए, हमारे इमाम आजम पता कौन है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ा कोई इमाम नहीं है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस चीज़ को हराम किया है वो हराम है, जिसको उन्होंने हलाल किया है वो हलाल है, उसको कोई दूसरा हराम कर नहीं सकता ना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि नहीं, इससे वजू नहीं टूट रहा, और लोग सहाबा नमाज पढ़ रहे हैं। हज़रत अबू हुरैरा का वाक़या हम कई दफ़ा अपने प्रोग्राम में नशर कर चुके हैं। तो उमर जब शहीद हुए थे, नमाज पढ़ रहे थे, नमाज की हालत में उन्होंने कंटिन्यू नमाज रखी। और दूसरे तो ऐसे जख्मी होने की हालत में अगर नमाज पढ़ सकते हैं तो वजू था तो नमाज पढ़ रहे ना भाई। वो अगर हमारे जो माजरत से मैं बोलता हूँ भाईजान, जो हमारा जो मसलक है, अब इमाम आजम साहब तो कैसे, अब हर इमामी शफी साहब, इमामी अहमद बिन हम्बल साहब, ये तो हमारे इमाम है ना, 4 इमाम है हमारा। हम उन सब का एहतराम करते हैं भाई, लेकिन उनको नबी से बड़ा नहीं मानते। बिल्कुल, लेकिन नबी उनसे बड़े हैं। अगर उनका कोई कौल नबी के कौल से हदायत से टकराएगा तो हम उसे नहीं मान देंगे। और आपको मैं बार बार दलील दे रहा हूँ कि सहाबा जो कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में और उनके बाद भी, यानी वो तो हज़रत अबू हुरैरा वाला वाक़या, वो तो जंग की हालत में वापसी पे आते हुए रात को नमाज पढ़ रहे थे ना, तो जख्मी हो गए थे। तो अल्लाह के रसूल ने तो नहीं कहा कि भाई तुम्हारी नमाज नहीं हुई, तुम तो जख्मी हो गए थे। तो फिर हम कैसे कह देंगे, कैसे मान लें कि जी चूँकि फ़लाँ ने कहा तो इसलिए वो सही है? बहरहाल मौलाना इसकी तफसील बता देंगे, आप परेशान ना हो। ओके, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए, बहुत शुक्रिया आपका, फ़ी अमानिल्लाह। और मैं कोशिश करूँगा कि अब मैं ज़रा थोड़ी गुफ्तगू मुख्तसर हो जाए ताकि ज़्यादा कॉल ले सकूँ, वरना फिर अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। भाई मौलाना साहब को अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम कलमुल्ला अंसारी है सर। खुश आमदीद। मेरा 2 सवाल, ज़रूर 2 सवाल है मेरा। ज़रूर भाई। तो हम लोग भी नमाज पढ़ने जाते हैं तो जो मोबाइल सामने में रख के, बहुत आदमी के तो देखता हूँ, मैं भी कभी कभी रख के तो पढ़ता हूँ। तो मोबाइल में तो सर गाना वाना भी वो रखता है लोग, फोटो वोटो भी तो किस्म किस्म का है, तो रख के पढ़ना सही है कि
गलत है, यही पूछना था। क्या ऐसा कभी हुआ कि किसी ने नमाज पढ़ रहा हो तो और उसने अपना मोबाइल ऑन किया हो, फोटो सामने रखी हो और वो नमाज पढ़ रहा है, ऐसा हुआ है या नहीं? नहीं बंद है? नहीं सर, नहीं, वो मोबाइल बंद है। हाँ मोबाइल बंद है लेकिन सामने है। हाँ बंद है ना, चाहे सामने हो या कहीं जेब में हो, लेकिन अच्छा चलिए इंशाल्लाह जवाब आ जाएगा। और दूसरा सवाल क्या है कलीम भाई? और दूसरा सवाल है सर, मेरा 4.5 महीना हुआ, मेरा एक भाई के वो लड़की था 10 बरस का, ठीक है जी भाई। तो उसको कोई मर रहा था जो हाथ में चोट लगा है, इधर लगा है उधर, मैं उसको बहुत जगह तो दवा बीरो के कराया तो नहीं सही हुआ। आज जिस दिन मैं घर से चला उस दिन मेरा बच्ची रात के इंतकाल हो गई, ठीक है। तो अभी वो 10 दिन पहले एक आदमी मेरा घर से 2-3 मिनट के बाद उसका घर है तो उसका देह पर वो तो शैतानी हरकत था कि क्या था, तो वो झाड़ने फूकने वाला तो जो आया उसका देह पर से झाड़ा फूका, तो उससे पूछा तू कौन है, तो वो मेरा भाई के नाम रख रही थी जो मैं उसी का बेटी हूँ। तो ऐसा होता है क्या कि ये शैतानी हरकत तो हो सकती है, लेकिन वैसे हमारे इल्म में ऐसा कभी नहीं देखा हमने। शैतान कर सकता है? हाँ सर, हाँ यही सर मेरे को, हाँ ये हम लोग का वो ये सही है कि गलत है। मेरा घर में तो ये ऐसा मेरा कलीम में थोड़ा सा नहीं मानता है। हम कलीम में थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए, अभी आपकी बारी आएगी ना तो मौलाना इसका तफसील से जवाब दे देंगे। हाँ ठीक है सर, ठीक इंशाल्लाह है जी। सर। बहुत शुक्रिया आप कलीमुल्लाह अंसारी साहब आपका। ओके, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और अगली कॉल। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाँ जी, मेरे 2 सवाल हैं। मैं अब्दुल माजिद बात कर रहा हूँ। खुश आमदीद अब्दुल माजिद जी। हाँ जी, पहला सवाल ये है कि कुछ लोग जो है जैसे खाना खा के आते हैं, जैसे नमाज के लिए, या फिर सिगरेट वगैरह गुटखा खा के आते हैं। इसकी वजह से क्या है, नमाज में बहुत तकलीफ होती है। तो इतनी तकलीफ के नमाज छोड़ने के लिए दिल बोला, उतनी तकलीफ के मुंह पे हाथ रख के नमाज पढ़ना पड़ता है कभी कभी। सही सही। तो ये तरीका अगर करते हैं कोई, ये जायज है या नहीं? और जो ऐसे हरकत करते हैं उनके लिए क्या हुक्म है, मतलब? इंशाअल्लाह जी। हाँ, ये है। और दूसरा सवाल ये था कि जब कोई मस्जिद में आता है कि कई बार, या फिर हम लोग कुरान पढ़ रहे होते हैं या फिर सुन्नत पढ़ रहे होते हैं, जोर से सलाम करते हैं, तो हम लोग इनका जो है मतलब इसका जवाब देना चाहिए जैसे कुरान पढ़ रहे हैं, आयत को वैसे ही छोड़कर वालेकुम सलाम बोलना चाहिए, या फिर खामोश रहना चाहिए, या फिर इशारा, क्या सही तरीका है? अच्छी बात। यानी वो उसने बतौर खास आपको सलाम नहीं किया, मस्जिद में वैसे ही जोर से सलाम। कभी बाजू आकर बैठ जाते हैं, कभी होता है सलाम करते हैं, मतलब इशारा हमारी तरफ ही होता है। अच्छी बात है, इंशाल्लाह जवाब आएगा भाई। बहुत शुक्रिया अब्दुल माजिद साहब, फी अमान अल्लाह जी। और अगली कॉल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। माशाअल्लाह, क्या नाम भाई? मोहम्मद याहिया खान। खुश आमदीद। सवाल बता देंगे? जी, मैं सब गाड़ी में बैठे बैठे तिलावत कर लेता हूँ। तो मेरे पुरानी कंपनी के जो है एचआर ने बताया कि वो क्या बताएं, उनके वालदा का इंतकाल हो गया। तो मेरे को बताया उन्होंने कुछ पढ़ के बख्श दो, यासीन, फातिहा खानी, वो ऐसा कुछ मेरे वालदा के नाम पे बख्श दो बोल के बताया उन्होंने। तो मैंने ठीक है, अच्छी बात है बोला मैं, बोल के है। तो फिर मेरे को अच्छा दिखा, तो मैं बोला मैं कहने कुरान है, मैं बख्श सकता हूँ बोल कर। तो उन्होंने इजाजत दी। हाँ बिल्कुल अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, बख्श दीजिए मेरी वालदा के नाम पे बोल के वही बताया। तो अच्छी बात है बोल के उसके बाद फिर थोड़ी देर बाद मेरे को ख्याल आया कि उन्होंने शिया है, वो शिया है, उन्होंने शिया है। तो अब ये कैसा करना, बख्शना नहीं बख्शना? मैं तो उनसे वादा कर दिया। पहले तो मसला ये है कि क्या बख्शा जा सकता है। आपने उनकी बात को तो मान लिया, उनकी बात को तो आपने सुन ली, लेकिन मौलाना से सुन लीजिएगा कि क्या ये जायज़ है भी, इसकी कोई दलील है भी कि बख्शा जा सकता है या नहीं बख्शा जा सकता है। उसके बाद फिर बाकी बात देखेंगे जी। और कोई सवाल है? जाइए भाई। नहीं कुछ नहीं, बस यही कि सवाल ये थी कि मैं कैसा करूं बोल के।
तो मैं इसकी तो बात वाज़ेह होगी ना. अगला सवाल अगर कोई और है तो बता दें, वरना फिर इंशाल्लाह थोड़ी देर में जवाब आ जाएगा भाई. नहीं यही है, बस एक ही सवाल फिलहाल. अच्छी बात है, बहुत शुक्रिया आपका. शुक्रिया. अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू. वालेकुम सलाम. और मज़ीद इस कॉल हम नहीं आ रही तो हम वेट नहीं करेंगे बल्कि आगे बढ़ेंगे. और इस दौरान में अगर जब ज़रूरत पड़ेगी तो हम ऐलान कर दें कि अगर और साहब सवाल को पूछना चाहें तो जवाब ख़त्म होने के करीब डायल कीजिएगा ताकि हम सवाल वसूल कर सकें. अब आते हैं आज की दुआ की तरफ. और दुआ में आपको याद होगा कि गुज़श्ता हल्क़ों में हमने जो दुआएं याद की थी, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका मिनल खैरि कुल्लिही आजिलिही व आजिलिही मा अलिमतु मिन्हु व मा लम अअलम व अऊज़ु बिका मिनश शर्रि कुल्लिही आजिलिही व आजिलिही मा अलिमतु मिन्हु व मा लम अअलम. अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका मिन खैरि मा सअलका अब्दुका व नबियुका व अऊज़ु बिका मिन शर्रि मा मस्तआज़ बिका मिन्हु अब्दुका व नबियुका. ये हम दुआएं पढ़ चुके हैं अब तक. अब एक अगली दुआ शुरू कर. तो बस 2 जुमले हैं लेकिन बस एक छोटा सा हिस्सा उसको याद करने की कोशिश करते हैं. और वो है, अल्लाह के रसूल ने हमें सिखाया है कि तुम ये दुआ मांगो, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुकल जन्ना, ए अल्लाह मैं तुझसे जन्नत का सवाल करता हूँ. वमा क़र्रब इलैहा मिन क़ौलिन औ अमलिन, वमा क़र्रब इलैहा मिन क़ौलिन औ अमलिन. मैं तुझसे जन्नत का सवाल करता हूँ और हर उस बात का, उस काम का भी सवाल करता हूँ जो मुझे जन्नत के करीब कर दे. इंसान बातें करता है, बहुत सी अल्फाज अदा करता है, कोई ऐसी बात, मैं तुझसे हर वो बात के उस बात का सवाल करता हूँ जिसके बोलने पर, जिसके कहने पर मैं जन्नत के करीब हो जाऊँ. इसी तरह हर ऐसा काम करने की तौफीक चाहता हूँ जिसके करने पर मैं जन्नत के करीब हो जाऊं. जन्नत का सवाल है तो उम्मीद है कि इसमें वजाहत होगी. अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुकल जन्नता वमा क़र्रब इलैहा मिन क़ौलिन औ अमल. 2 ही चीज़ें तो होती हैं. इंसान या तो मुँह से बोलता है वो जन्नत के करीब जाता है या जहन्नम के करीब हो जाता है, और कोई काम करता है वो काम उसके जन्नत के करीब ले जाता है या फिर जहन्नम के करीब ले जाता है. तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मुख्तसर सी दुआ में हमें यह दुआ सिखाई है कि हम अल्लाह से जन्नत मांगे और हर उस कौल के भी तौफीक मांगे जो हमें जन्नत के करीब कर दे, और हर उस काम की भी तौफीक मांगे जो हमें जन्नत के करीब कर दे. मोहतरम मौलाना, अगर आप इस मुख्तसर से जुमले के और इस दुआ के हवाले से कुछ मज़ीद रहनुमाई फरमाएँ तो खुशी होगी. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अब्दिही व रसूलिही नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमईन, अम्मा बाद. बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. जी साहब भाई, इतनी प्यारी दुआ और उसकी तशरीह के बाद फिर मज़ीद जो है मैं अपनी तरफ से कुछ बातें पेश करूं तो ऐसा ना हो कि सूरत के सामने चिराग में पेश कर रहा हूं. तो माशाअल्लाह दुआ मुख्तसर है मगर बहुत ही जो है माना खेज़ है, मुफीद है. और जैसे हम बार बार अपने तमाम भाइयों बहनों को याद दिलाते हैं कि अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम और हवा अलैहिस्सलाम को पैदा करके सबसे पहले जन्नत में रखा. हम सब का जो पहला ठिकाना जन्नत ही है और हमें वापस उसी जन्नत में इंशाअल्लाह जाना है. तो ये अपने जहन में रखें. दुनिया में हम किसी भी मुल्क से ताल्लुक़ रखते हों, किसी भी मकाम से ताल्लुक़ रखते हों, लेकिन हमारा अव्वल जो ठिकाना था, पहली मंजिल जन्नत थी और आखिरी मंजिल भी जन्नत होनी चाहिए. और जो साहब भाई दुआ जो बता रहे हैं, और अल्लाह ताला ने इस दुनिया के अंदर जो शैतान जो है कुफ्र फैलाने के बावजूद, गुनाहों में लोगों को मसरूफ़ करने के बावजूद अल्लाह ताला ने अंबिया किराम को भेजा, किताबों को नाजिल किया और क़यामत को रखा. इन तमाम का मकसद यही है कि लोगों का मुहासबा हो और लोग जो है जन्नत के मुस्तहिक़ बने और जहन्नम से डरते रहें. तो साहब भाई ये बहुत बड़ी बात है कि यानी हर वो चीज़ जो जन्नत के क़रीब करें, चाहे वो दिल की अच्छी नीयतें हों, अच्छे इरादे हों, अच्छी दुआएं हों, अच्छे अक़वाल, अच्छे अफ़आल जो भी हैं, ये सब जो जन्नत की तरफ ले जाने वाले उनकी तौफ़ीक़ की दुआ मांगी जा रही है. और नौज़ुबिल्लाह दूसरी तरफ जो ऐसे इरादे, ऐसी बातें और ऐसे काम जो जहन्नम की तरफ ले जाएं, तो जहन्नम से भी बचना, और ऐसे असबाब व वसाइल जो जहन्नम की तरफ लेके जाने का अंदेशा रहता है उनसे भी बचना चाहिए. एक तरफ नेक तौफ़ीक़ की दुआ है, दूसरी तरफ जो है बुरे कामों से बचने की दुआ. ये दोनों बेहतरीन जो है तोहफ़े से भाई, इनसे भरपूर इस्तिफ़ादा करना चाहिए. जज़ाकुमुल्लाहु खैरन. आते हैं सवालात की तरफ. और
پہلا سوال ندیم خان صاحب کی طرف سے تھا کہ کوئی بزرگ ہیں جو کہتے ہیں کہ اگر تم مجھے فالو کرو گے اور میری بیعت کرو گے تو میں تمہیں کچھ اذکار بتاؤں گا اور ان اذکار کو مسلسل تمہیں کرنا ہے. اگر تمہیں کبھی بھول گئے اور ایک دن بھی نہیں کیا تو تمہیں نقصان ہوگا. اور کوئی واقعہ بھی انہوں نے بتایا کہ وہ ایک صاحب بھول گئے تھے تو ان کے والد صاحب بھی فوت ہو گئے, بھائی بھی فوت ہو گئے. ایسے لوگوں کے حوالے سے اور اس عمل کے حوالے سے مطلب کیا رہنمائی فرمائیں گے؟ جس صاحب یہاں پر پہلی بات یہ ہے کہ بے شک بیعت کا امکان اور بیعت کی اجازت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کوئی بھی دین اسلام میں داخل ہونے کے لیے آتے تو آپ ان سے بیعت لیتے, اور جو خلفائے راشدین ہوتے, صحابہ کرام جو خلفاء بنتے, وہ جو ہے بیعت لیتے تھے کہ تم جو ہے خلافت کو مانو گے. اس کے علاوہ صاحب جو صحابہ کرام جو تھے لاکھوں کی تعداد میں, ان کے بعد ائمہ کرام آئے, اور ائمہ کرام بھی ماشاءاللہ یعنی سمت کے اندر بہت بڑا اونچا مقام علم میں, تقوی میں, سب میں, اور محدثین. تو ان لوگوں نے کبھی بھی جو ہے یہ بیعت کا سلسلہ شروع نہیں کیا کہ تم لوگ ہماری بیعت کرو, بلکہ سب لوگوں نے تحقیق کی, امت کو فائدہ پہنچایا, اور ماشاءاللہ ان لوگوں کی تحقیق کے نتیجے میں ان کے لیے تو ثواب جاریہ وہ ہو گیا, لیکن امت کے لیے جو ہے نا بہت بڑی ہدایت کا سبب یہ بن گئے, اسباب بن گئے ماشاءاللہ رحمہم اللہ. تو اس طریقے سے صاحب کہ ائمہ کرام کے پاس ہم طریقہ نہیں دیکھتے کہ انہوں نے کہا ہو کہ تم ہماری بیعت کرو. اگر کوئی بھی استاد جیسے صاحب بھی ماشاءاللہ آپ کے سامنے اتنی باتیں ہر پروگرام میں پیش کرتے ہیں, معلومات میں اضافہ ہوتا, عمل کی توفیق مل رہی ہے, تو پھر کبھی بھی ہم نے یہ نہیں کہا کہ آپ ہماری بیعت کرو, نعوذ باللہ. تو مطلب یہ ہوا کہ بیعت کی جو شرط ہے ایسی پابندی لگانا یہ بالکل جو ہے شریعت کی طرف سے پابندی نہیں آپ کو لگائی گئی. اگر کوئی معلم آپ کو سکھاتے ہیں ان کی باتوں کو مانیے, لیکن ان کی باتیں اگر قرآن حدیث کے مطابق ہو تو آپ ان پہ عمل کیجیے. لیکن اگر قرآن حدیث سے ٹکرانے والی باتیں ہیں, جیسے خاص طور پہ تو میری بات مان کر اتنے اذکار کی پابندی کرو, تو وہ صاحب کی بات سے بھائی جیسے آپ نے کہا کہ وہ کوئی یعنی ارکان اسلام کی طرح, ارکان ایمان کی طرح وہ واجب الایمان واجب العمل نہیں ہے, اختیاری معاملہ ہے, مستحب چیزیں ہیں. اگر اس کے ذکر و اذکار کوئی کرتا ہے, فائدہ اٹھاتا ہے, ٹھیک ہے. اگر کسی وجہ سے نہیں کر سکا, جیسے نماز کے اندر بھی نبی کریم فرماتے اگر تم میں سے کوئی شخص جو ہے نماز کے وقت من نسیا صلاۃ و نام عنہا فلیصلیھا اذا ذکرھا, کہ نماز میں بھی انسان سے کوتاہی ہو گئے تو جب اٹھے تو جو ہے وہ بعد میں اس کی قضا کرے. تو یہ جو بھی ہے پیر یا مرشد جو بھی جس کا موصوف ذکر کر رہے ہیں, تو ایسے لوگوں کے پیچھے بالکل نہ پڑے, ان سے اپنے آپ کو دور رکھیے. اگر وہ سیدھے ہوتے اور ٹھیک راستے کے والے ہوتے تو اس طرح جو ہے لوگوں کو پریشان نہ کرتے کہ تم اگر اس پر عمل نہیں کرو گے تو پھر جو ہے نعوذ باللہ پریشانی کا شکار ہو جاؤ گے. تو خلاصہ یہ ہے کہ اگر ان سے اچھی بات ملتی ہے اس پہ عمل کیجیے, اور جہاں تک جو ہے وہ اپنی طرف سے مستحب اذکار کو جو ہے وہ فرض قرار دیتے ہیں تو ان کے پیچھے مت پڑیے, ذکر کیجیے. کبھی یہ ذکر چھوٹ جاتی ہے کوئی حرج نہیں ہے. جہاں تک ان کے گھر میں یہ واقعہ جو پیش آئے صاحب, یہ یعنی جو پیر بابا جنہوں نے بھی ڈرایا ہو, آپ ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہی ہر قسم کی بھلائی کا مالک ہے, اللہ تعالیٰ سے ہی بھلائی کی دعا مانگے. ابھی صاحب بھائی نے ابھی تو دعا سکھائی ہے, بھلائی کی دعا مانگے, برائی سے بچنے کی دعا مانگے. ابھی تو 3 جمعوں سے یہی بات بتائی جا رہی ہے, خیر کی دعا مانگتے رہیں اور شر سے بچنے کی دعا اللہ کے دربار میں کرتے رہیں, اور ان سے نہ ڈریے کہ ان کی خلاف ورزی کرنے سے, ان کی نافرمانی کرنے سے یہ کچھ کر دیں گے. ان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے, اور اگر ان کے ہاتھ میں ہوتا تو جو ہے اور بہت کچھ کرتے. اس طرح پیر بابا بن کر ایسے بزنس وغیرہ نہ چلاتے. تو بہرحال آپ جو ہے سیدھے راستے پہ چلے, ان کے پیچھے مت پڑے, بیت وغیرہ کے پیچھے جانے کی ضرورت نہیں ہے. جی صاحب بھائی. مولانا اس میں ایک بات یا ایسے خیال آیا مجھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, ہم جتنی دعائیں پڑھتے ہیں سب اللہ کے رسول نے ہمیں سکھائی ہیں, قرآن میں بھی اور حدیث میں بھی. پھر اللہ کے رسول نے کئی صحابہ کو کچھ وظائف بھی بتایا کہ تم 100 مرتبہ یہ پڑھو, 100 مرتبہ یہ پڑھو, تمہیں اتنا اجر ملے گا. اللہ کے رسول نے تو کسی بھی ذکر کے حوالے سے ایسی کوئی بات نہیں فرمائی کبھی کہ اگر تم ایک دفعہ بھول گئے تو پھر تمہارا یہ نقصان ہو جائے گا. تو اللہ کے رسول تو اس طرح ان کا رویہ یا عمل یہ ہے, اور کسی بابے کا یا کسی جو بھی شخصیت, ہم الٹا سیدھا نام نہیں رکھتے, لیکن جو بھی فرد اس طرح کی بات کرتا ہے تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کی مخالفت کر رہا ہے. اس لیے ایسی چیزوں کو چھوڑ دینا چاہیے. صاحب آپ نے ایسی مضبوط دلیل پیش کی ماشاء اللہ کہ نبی کریم معاذ بن جبل کو جو ہے نمازوں کے بعد کی دعا سکھائی, اور اسی طرح حضرت علی حضرت فاطمہ کو جو سوتے وقت کی دعا اپنی سکھائی. تسبیحات ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی کریم نے فرض نمازوں کے بعد جو تسبیح پڑھتے سبحان اللہ اور الحمدللہ اور اللہ اکبر, تو یہ تمام دعائیں نبی کریم نے سکھائیں. لیکن جیسے صاحب بھائی نے بتایا کبھی آپ نے نہیں کہا کہ یہ چیزیں تمہارے اوپر فرض بن جاتی, ان کو اگر چھوڑو گے تو پھر پریشانی کا سامنا ہوگا. ایسا نہیں کہا, یہ مستحب چیزیں ہیں, آپ پڑھو گے تو ثواب کماؤ گے, ورنہ چھوٹ
جانے سے ثواب تو نہیں ملے گا مگر نقصان بھی انشاءاللہ نہیں ہوگا. تو جو پیر بابا جنہوں نے ویسی بات بتائی وہ اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھتے تھے, ایسی بات بتائی جو لوگوں کو بھٹکانے والی بات ہے. ایسے لوگوں کے پیچھے نہ جائیں, ان سے دور رہیں. جی صاحب بھائی. جزاکم اللہ خیراً. اور ندیم صاحب کا دوسرا سوال یہ تھا کہ کام جس جگہ کام کرتے ہیں کچھ لوگ, وہ ڈیوٹی کی نوعیت ایسی ہے کہ ڈیوٹی چھوڑ کر جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے نہیں جا سکتے, لیکن ان میں سے کوئی ایک ایسا فرد ہے جس سے یہ اجازت ہے کسی طرح سے کہ وہ اگر ڈیوٹی پہ ہو تو وہ یعنی کچھ انتظام کر کے وہ جا سکتا ہے, جمعے کی نماز پڑھ سکتا ہے, تو وہ ڈیوٹی لے لیتا ہے تاکہ دوسرے لوگ جمعے کی نماز پڑھ سکے. لیکن جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے جانے کے لیے وہاں زیادہ وقت نہیں گزار سکتے, اس میں خطبہ مختصر سا سنا, نماز فرض پڑھے اور آ گئے, سنتیں وہ گھر میں پڑھ لی یا آفس میں پڑھ لی, دوبارہ ڈیوٹی کی جگہ پہ آ کے پڑھ لی یا پھر بعد میں پڑھ لی. کیا اس طرح کا عمل کرنا صحیح ہے یا نہیں؟ جس صاحب ہے, اللہ تعالیٰ نے امت اسلامیہ کے لیے جمعہ کے دن کو خاص طور پر پسند کیا کہ مسلمان اس دن جو ہے خاص طور پر پاکی صفائی حاصل کریں, صاف ستھرے کپڑے پہنیں, خوشبو لگائیں, نماز جمعہ کے لیے وقت سے پہلے حاضر ہوں اور خطیب صاحب کا خطبہ سنیں اور خطیب صاحب یا امام صاحب کے پیچھے جمعہ کی نماز پڑھیں, اور جمعے سے پہلے اور بعد میں جو مستحب نمازیں ہیں, نفل نمازیں ہیں, بعد والی سنت نماز, اس طرح ان نمازوں کی پابندی کر کے درود پڑھ کے ثواب حاصل کریں. تو یہ فضائل جمعہ کے ساتھ مخصوص ہیں. اب اس کے بعد صاحب دوسری بات یہاں پہ یہ ہے کہ جو لوگ بھی مسلمان ہیں ماشاءاللہ, تو ان کو کوشش کرنی چاہیے کہ جمعہ کے دن جو ہے کم از کم چھٹی لے لیں تاکہ جمعہ کی نماز جو ہے اس کی پابندی میں آسانی ہو جائے. لیکن کچھ لوگ اگر ایسے ہوں کہ چھٹی ان کو نہیں ملتی, جیسے ایمرجنسی ڈیوٹی آ جاتی ہے تو کبھی کبھی آتی مہینے میں ایک بار یا پھر 2-3 مہینوں میں ایک بار تو الگ بات, ورنہ ہر جمعہ ڈیوٹی لگ جائے تو پھر آپ جو ہے بات کر کے ذمہ دار حضرات سے کہ آپ جو ہے جمعہ کے دن کم از کم چھٹی دیں, یا پھر جو 1 گھنٹے کا جو وقفہ ملتا, بلکہ آج کل تو صاحب تقریباً آدھے گھنٹے میں 40 منٹ میں جو ہے خطبہ نماز وغیرہ یہ چیزیں ختم ہو جاتی ہیں. تو اس طرح اجازت لے کے آپ جائیں, کیونکہ جمعے کا خطبہ سننا بھی واجب ہے. اگر آپ سنتے ہیں ثواب ملے گا, اور اگر خطبے میں جتنا آپ سنتے اتنا ثواب تو ملے گا, لیکن بغیر خطبے کے بھی جمعہ کی نماز کا ثواب مل جاتا ہے. یعنی جمعہ کی نماز کا ثواب تو لکھا جائے گا, لیکن جمعہ کا خطبہ نہ سننے کی وجہ سے جو ہے اتنا ثواب آپ کو نہیں ملے گا. لیکن ہمیشہ غیر حاضر رہنا یہ اسلامی تعلیمات کے خلاف رہتا ہے. اسی لیے آپ کوشش کریں کہ آپ کو جو ہے جمعے کا خطبہ بھی اور جمعہ کی نماز دونوں بھی ہمیشہ پابندی سے مل جائیں. لیکن جیسے میں نے کہا کہ ایمرجنسی ڈیوٹی آتی, کبھی کبھی مجبور ہوتا ہے انسان, جیسے بیمار آدمی, مسافر آدمی جمعہ چھوڑ سکتا ہے, اسی طرح ایمرجنسی ڈیوٹی جیسے جو بجلی کے جو کا محکمہ ہے یا پھر جو سیکورٹی والے جو اس طرح کے جو ہوتے ہیں, جو خاص مقامات پہ جو کام کرنے والے ہوتے ہیں, تو ان کو اگر چھوٹ دے دے تو پھر جو ہے اگر اجازت دی جائے تو بہت ساری مشکلات پیش آنے کا اندیشہ رہتا ہے. تو مجبوری میں جو ہے کبھی چھوڑا جا سکتا ہے, لیکن اس کو عادت نہ بنا لیں. جیسے بھائی جزاکم اللہ خیراً. محمد صدیق صاحب فرماتے ہیں کہ داڑھی بناتے ہوئے باربر کے پاس یا جام کے پاس رخسار پر جو چند بال ہیں انہیں نکالتے ہوئے اگر بلڈ نکل آئے تو کیا اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ جس صاحب بھائی یہاں پر یہ بات یاد رکھی جائے کہ جن اسباب سے وضو ٹوٹتا ہے اس کا یا ان اسباب کا ذکر ہمیں احادیث میں ملتا ہے. قرآن مجید میں بھی ہے, سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 6 میں اس کا ذکر ملتا ہے, اور اسی طرح حدیث کے اندر بھی اس کا ذکر ملتا ہے. تو ان میں سے جو ہے ایک ہے ہوا کا خارج ہونا, یا پھر رفع حاجت کے لیے جانا, گہری نیند سو جانا, اس طرح کی کئی چیزیں ہیں. اور جہاں تک خون کا نکلنا ہے اس کے بارے میں امام بخاری رحمہ اللہ یہ بات پیش کرتے ہیں کہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ جو تابع ہیں, انہوں نے کئی دلائل پیش کیے. وہ کہتے ہیں کہ میں نے صحابہ کرام کو دیکھا, صحابہ کرام سے سنا کہ حضرت ابن عمر ان کو جو ہے ایک پھوڑا ہو گیا تھا, اس سے جو ہے خون و پیپ نکل رہا تھا, لیکن انہوں نے دوبارہ وضو نہیں کیا. اسی طرح بخاری میں حضرت جابر کہتے ہیں کہ نبی کریم کے دور میں ذات الرقا ایک جنگ ہوئی تھی, اس موقع پر ایک صحابی کو جو ہے تیر لگ گیا اور خون بہہ رہا تھا, اسی حالت میں وہ نماز پڑھتے رہے. اور بخاری کی حدیث ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو جو ہے جو ابو لولو جو فیروز جو کہ مجوسی تھا کافر, اس نے جب زخمی کر دیا تو پھر ان کے پیٹ سے خون برابر بہتا رہا اور وہ نماز پڑھتے رہے. تو مطلب یہ ہوا کہ اگر خون جو ہے کسی کے جسم سے سوائے 2 مقامات کے, چاہے وہ منہ سے نکلے چاہے ناک سے نکلے, آپ اس کی صفائی حاصل کرنے کی کوشش کریں, دھو لیجئے, کپڑا باندھ لیجئے, کچھ بھی کیجئے, لیکن جو 2 مقامات ہیں جو
ناپاکی نجاست نکلنے کے جو دو راستے ان سے ہٹ کر کسی بھی راستے سے کسی بھی مقام سے اگر خون نکلتا ہے اس کی وجہ سے جو ہے وضو ٹوٹتا نہیں بلکہ وضو برقرار رہے گا. لیکن آپ صفائی کے لیے جاتے ہیں, دھو لیتے ہیں, دوبارہ وضو کرتے ہیں, آپ کے اختیار کی بات ہے. لیکن فی نفسی وضو ٹوٹتا کہ نہیں تو وضو ٹوٹتا نہیں ہے, وضو اپنی جگہ برقرار رہتا ہے. جی صاحب بھائی. جزاک اللہ خیرن. کلیم اللہ انصاری صاحب اس پر یہ پریشان ہے کہ کئی لوگ نماز کی حالت میں اپنا موبائل سامنے کارپیٹ پر یا جائے نماز پر رکھ لیتے ہیں, اور اس میں تو بے شمار چیزیں ہوتی ہیں جس میں فوٹو بھی ہو سکتے ہیں, گانے بھی ہوتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا. تو ایسے میں کیا نماز متاثر ہوتی ہے؟ جی صاحب بھائی, جہاں تک اگر کوئی شخص جو ہے جب نماز کے لیے جاتا ہے اپنے گھر پہ موبائل رکھ کے جائے وہ بھی ٹھیک ہے, گاڑی میں رکھے, اگر گاڑی آپ کے پاس قریب ہے وہ بھی ٹھیک ہے. لیکن اگر کوئی جیب میں رکھتا ہو تب بھی کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر رکوع اور سجود میں جیب میں رکھنے کی وجہ سے جو ہے اگر خلل ہونے کا اندیشہ رہتا ہے, خشوع خضوع میں جو ہے اگر خلل اندازی ہوتی ہے, اس سے ڈر کر اگر لوگ جو ہے سامنے رکھ لیتے ہیں, اس میں کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ تصاویر نظر نہیں آتی بلکہ وہ اس موبائل کے اندر وہ چیزیں رہتی ہیں. تو ان کی وجہ سے جو ہے آپ کی نماز پہ اثر نہیں پڑتا ہے. الا یہ کہ اگر آپ جو ہے اس موبائل کو سامنے رکھنے کی وجہ سے پھر موبائل کے اندر جو چیزیں ہیں تو ان پر غور کر رہے ہو, ان کے بارے میں سوچ رہے ہوں, جن کی وجہ سے جو ہے وساوس اور وسوسے آتے ہوں اور دل منتشر ہوتا ہو اور پھر آپ کا دل نماز میں نہیں لگتا ہو, بار بار آپ موبائل کی طرف جا رہا ہے ذہن, اور موبائل میں کیا کیا چیزیں آپ نے دیکھی اور کیا دیکھنے کا سوچ رہے ہیں, اس طرف اگر توجہ منتشر ہو رہی ہے تو ایسی صورت میں آپ موبائل کو اپنے سامنے سے ہٹا دیجئے. ورنہ صرف جو ہے موبائل آپ کے سامنے رکھنے کی وجہ سے نماز پہ ذرا برابر اثر نہیں پڑتا کیونکہ وہ سب چیزیں بند ہیں, اور جو تصویر بھی جو رہتی ہے اسکرین کے اوپر وہ بھی جو جب موبائل بند ہوتا ہے تو وہ بھی آپ کے سامنے سے ہٹ جاتی ہے. اور ویسے بھی موبائل کی اسکرین کے اوپر جو جاندار چیزوں کی تصاویر وغیرہ نہ رکھیں. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ موبائل کے اندر جب بند ہو اس کے اندر کوئی بھی تصاویر ہو اس کی وجہ سے نماز پہ اثر نہیں پڑتا ہے. جی صاحب بھائی. جزاک اللہ خیرن. کلیم اللہ انصاری صاحب کا دوسرا سوال کہ بھائی کی بچی تھی 10 سال کی, انتقال کر گئی, انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور انہیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا کرے. لیکن اس کے بعد واقعہ یہ لکھتے ہیں کہ کوئی صاحب ان کے گھر کے قریب ہی کوئی اور صاحب تھے, ان کے ہاں ایک صاحب آئے جھاڑ پھونک کرنے والے, انہوں نے کسی مریض کا اسے جھاڑ پھونک کی تو وہ اس میں سے آواز نکلی کہ میں وہ لڑکی ہوں جو چند دن پہلے یا کب فوت ہو گئی تھی. اس کا نام لے کے اس کی آواز نکال کے اس طرح کی کوئی باتیں کہی اس نے. کیا اس طرح ہو سکتا ہے کہ واقعی ایسا ہو کہ وہ لڑکی کسی اور کے جسم میں حلول کر گئی ہو, اس کی روح, اور وہ پھر بتا رہی ہو کہ میں فلاں ہوں؟ جی صاحب بھائی, بے شک آپ نے جو ہے موصوف کی بھتیجی کے سلسلے میں دعا کی, اور اس کے بارے میں ہم یہ بھی دعا کریں گے کہ اگر کوئی نابالغ لڑکا یا لڑکی ان کی وفات ہو جائے تو نبی کریم جو ہے دعا اس لڑکا یا لڑکی کے ماں باپ کے لیے دعا دیا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ اس لڑکے یا لڑکی کے ماں باپ کی مغفرت فرمائے, چونکہ وہ اس پر صبر کرتے ہیں, اس پر ان کو اجر دے, صبر جمیل عطا کرے, اور اس لڑکی کو جو ہے اس کے والدین کے لیے جو سفارش کرنے والی بنا دے, اور قیامت کے دن ان دونوں کے لیے جنت میں داخلے کا سبب بنا دے, اور بہتر متبادل جو ہے جو فوت ہو گئی بہتر متبادل ان کی اس لڑکی کے ماں باپ کو اللہ تعالیٰ عطا کرے جو اس لڑکی سے بہتر ہو. اللہم آمین. تو صاحب یہ ہو گئی ابتدائی بات. جہاں تک جو ہے کسی میت کی روح کا جو ہے کسی اور کے جسم میں آ کر بات کرنا, ایسی کئی شکایتیں عام طور سے سنی جاتی ہیں. کئی لوگ اس بات کا ذکر کرتے ہیں کہ روح کی شکل میں کوئی چیز گھر پہ آ جاتی ہے اور اس کا لباس, اس کے کپڑے, اس کی آواز جو ہے یہ سنائی دیتی ہے, لباس نظر آتا ہے, اور یا پھر جو ہے کسی اور کے جسم سے جو ہے ایسی آواز کرنے والی کوئی چیز جو ہے بات کرتی ہے. تو اس بات کا امکان ہے کہ جو بھی جس کی وفات ہوئی اس کے ساتھ رہنے والا جن شیطان جو بھی ہے وہ جو ہے کسی اور کے جسم میں آ کر یہ بتائے کہ وہ جو ہے فلاں جو جس کی وفات ہو گئی ہے فلاں میت مرد یا خاتون اس کی روح ہے, اور وہی جو ہے آ کر یہاں پہ وہی شخص یا وہی خاتون آ کر بات کر رہی ہے. تو اس طرح جو ہے جنات و شیاطین بات کرتے ہیں اور ڈرامہ کرتے ہیں. ایسی باتوں کی وجہ سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, اور جس کا نام لے کر وہ بات کر رہا ہے جن
محسن، تو اس مرحومہ جو بھی لڑکی اس کے حق میں آپ جو ہے دعائے خیر کرتے رہیں، ماں باپ کے حق میں دعائے خیر کرتے رہیں، اتنا ہی کافی ہوگا، اور رقیہ وغیرہ کا اہتمام کرے تاکہ ایسے جنات و شیاطین آ کر بار بار دھوکہ نہ دیں۔ آج اس نے بات کی، پھر کل آ کے کوئی اور غلط بات بتائے گا کہ عذاب ہو رہا ہے، فلاں جو ہے فلاں قبر مزار یا درگاہ پہ جا کر قربانی کرو، منت مانو، تو اس طرح کا دھوکہ بھی وہ دینے کا اندیشہ رہتا ہے۔ اسی لیے ایسے جنات و شیاطین کی بات کی تصدیق نہ کریں، اور ایسے جو عامل ہیں ان سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں، جو جادو وغیرہ کر کے لوگوں کو جو دھوکہ دیتے ہیں اور جن کی وجہ سے فائدہ نہیں ہوتا بلکہ نقصان ہونے کا ڈر رہتا ہے۔ جی صاحب بھائی، جزاکم اللہ خیرن۔ اور ایسے کوئی بھی واقعہ تو اس وقت آیت الکرسی اور قل وغیرہ پڑھ لے تو انشاءاللہ اس کی شر سے محفوظ رہیں گے۔ جی انشاءاللہ صاحب، بڑی اہم تاکید ہے صاحب بھائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو بار بار تاکید فرماتے ہیں کہ ہر فرض نماز کے بعد جو ہے آیت الکرسی کی تلاوت کرتے رہیں، اور سونے سے پہلے بستر جب جائیں تو آیت الکرسی کی تلاوت کریں، اور بستر جب جائیں گے تو پھر تینوں جو قل ہیں، قل واللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، ان تینوں کو پڑھ کر اپنی ہتھیلیوں میں پھونک کر ان کو اپنے سارے جسم پر سر سے لے کر پیر تک سامنے پیچھے پھیل لیں۔ تو اس طرح جو ہے کرنے کی اگر پابندی کرے تو امید ہے کہ جو جنات و شیاطین کا جو شر ہے ان سے ہم اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں۔ ایک طرف تو ثواب بھی ہے، برکت بھی ہے، اور نقصان پہنچانے والی مخلوقات سے ہمیں تحفظ بھی انشاءاللہ حاصل ہو سکتا ہے۔ جی صاحب بھائی، انشاءاللہ تعالی۔ مولانا ایک کال ہے، چلی گئی، اچھا ایک اور آ گئی ہے۔ ہلو، السلام علیکم۔ آپ کی آواز ذرا کٹتی آ رہی ہے، تھوڑا سا کلیئر۔ السلام علیکم صاحب بھائی، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے الحمدللہ، خیریت ہے۔ کیا نام بھائی آپ کا؟ محمد ظہیر۔ کیا؟ محمد ظہیر صاحب، خوش آمدید ظہیر بھائی۔ کیا سوال ہے؟ میرا سوال ہے حقیقہ کے حوالہ سے جی کہ حقیقہ ہم جو بچوں، ایک لڑکے کا ہوتا ہے کہ 2 بکرے ذبح کرنے ہوتے ہیں اور لڑکی کا 1، جی، تو ہم اس کے لیے بڑا جانور، اگر 2-3 بچے اکٹھے ان کا لیے بڑا جانور کر سکتے ہیں؟ اچھی بات اور ہے۔ دوسرا یہ کہ میں اگر اپنے بھائیوں کے بیٹے کا عقیقہ کرنا چاہوں اپنے پیسے سے تو کیا وہ میں کر سکتا ہوں؟ وہ جائز ہے یا کہ نہیں؟ ہاں نہیں، بھائیوں کا تو وہ تو مسئلہ بہت آسان ہے، آپ اس پہ پیسہ خرچ کر کے کر سکتے ہیں، آپ کی طرف سے آپ پیسہ جتنے بھی بکرے وغیرہ دینے ہیں وہ آپ کر دیجئے، لیکن بڑے جانور والا یہ تھوڑی سی اس میں نا الجھن ہے، اور مولانا اس کی وضاحت کر دیں گے بھائی۔ تھینک یو سر، بہت شکریہ سر، بارک اللہ فیکم جی، بہت شکریہ آپ کا۔ اور مولانا اچھا ایک اور کال آ گئی ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم سیف الرحمان جی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جسوندر سنگھ کالا صاحب کی آواز لگ رہی ہے۔ ہاں جی بالکل ٹھیک ہے جی، اور سناؤ جی، ٹھیک ٹھاک ہے جی؟ کرم اللہ کے بھائی۔ اچھا جی، ایک سوال ہے میرا جی۔ ضرور۔ اس طرح جی بہت سے آدمی نا الگ الگ کنٹری سے قطر میں آتے ہیں، صحیح، جیسے انڈیا ہو گیا، نیپال، سری لنکا اور بھی بہت سی کنٹری ہے، لیکن وہ ادھر نا مسلمان نہیں ہوتے، وہ جی دوسرے مذہب سے ہوتے، یعنی سکھ مذہب سے یا ہندو مذہب سے جی جی یا بدھ مذہب سے ہوتے، یعنی مسلمان نہیں ہوتے۔ تو ادھر آ کے ان کی دوستی ہو جاتی ہے مسلمان آدمیوں کے ساتھ، یعنی بہت زیادہ گہری دوستی ہو جاتی ہے۔ جی تو جب مسلمان دوسرے مسلمان سے بات کرتے نا، مان لو جیسے یار یہ کالا سنگھ ہے تو تمہارا دوست لیکن غیر مسلم ہے، یہ جو لفظ بارتا جاتا ہے غیر مناسب نہیں لگتا، کچھ بولنا صحیح ہے مسلمانوں کے لیے کو، وہ تو دل سے پاک، لیکن وہ بولتے ہیں یار یہ تمہارا دوست لیکن غیر مسلم ہے، یہ جو غیر کا لفظ یعنی اپنا ہے ہی نہیں، یعنی یہ جو لفظ برتنا صحیح ہے ان کے لیے؟ بس یہی میرا ایک سوال ہے۔ ہاں نہیں، اس میں ضروری نہیں کہ ہر ایک شور مچایا جائے کہ فلاں غیر مسلم ہے، فلاں غیر مسلم ہے، شور مچانے کی کیا ضرورت ہے؟ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا، آپ سے میں بات کروں ان کے سامنے بولتے غیر مسلم تو تھوڑا صحیح ہے، غلط ہے، میں جان جاؤں ٹھیک ہے، وہ آپ سے بات کرتے ہو جو سامنے بول رہے غیر مسلم تو پھر وہ صحیح ہے، یہ جاننا چاہتا ہوں میں۔ یعنی آپ کو جب اگر آپ وہ تو دل سے محبت کر رہے ہیں، لیکن وہ آپ سے بات کر رہے ہیں غیر مسلم ہے، کالا سنگھ جو ہے جی غیر مسلم ہے، ہمارے تو ہے اپنا، غیر کا مطلب یعنی اپنا ہے نہیں، یعنی ہاں اگر غیر کے جو لفظ ہے نا اجنبی لوگوں کے لیے، دوسروں کے لیے، ہم آپ سے اس کا کوئی تعلق لینا دینا کچھ نہیں ہے، یہ اس رابطے سے تو بات نہیں ہو رہی، ویسے وہ نہیں کہہ رہے، وہ صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہیں ہمارے دوست ہیں، لیکن اسلام کے حوالے سے یہ غیر ہے، یعنی اسلام کو لیے، اسلام ان کے لیے اجنبی ہے، اسلام کے لیے یہ اس کو قبول نہیں کیا انہوں نے،
تو اس حوالے سے بات کرتے ہیں. لیکن اگر ہر نہیں اگر یہ لفظ ورتنا یہ ضروری ہے میں جو پوچھ رہا ہوں. نہیں بالکل ضروری نہیں. ہمارا سکھ بھائی ہے, سکھ مذہب سے سکھ بھائی ہے, لفظ ورتنا ضروری ہے کہ آدمی کو آگے والا آدمی کو سمجھا رہے تو ہمارا دوست ہے, لیکن تو پھر دل میں بات آتی جا رہی. ہم تو دوسرے ہم کو ابھی غیر بول رہے تھے, دل میں بات بیٹھتی ہے ہمارے دل, ہم بھی بات کرتے ان کے دل میں بھی بات بیٹھے گی جب غیر کا لفظ بولیں گے. جی ہاں, یہی سوال میرا, اور کوئی سوال نہیں جی. بارک اللہ فیکم. جو مزید جواب آ جائے گا, اب ورنہ پھر بات لمبی ہو جائے گی. بہت شکریہ آپ کے بھائی. فی امان اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور مولانا اگلا سوال لیتے ہیں, تاکہ عبد الماجد صاحب کا سوال کہ کچھ لوگ کھانا کھا کے اس میں شاید پیاز وغیرہ کھاتے ہوں گے اور پھر سگریٹ نوشی کے بعد مسجد آتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں, اور نماز کے دوران بہت تکلیف ہوتی ہے. کیا یہ ان کا عمل جائز ہے یا نہیں؟ صاحب بھائی, اس کے بارے میں پہلی بات یہ ہے کہ نماز کے اور نماز با جماعت کے کئی آداب ہیں. ان میں سے ایک ادب یہ ہے کہ مسجد میں جانے سے پہلے یا نماز سے پہلے جو ہے مسواک کریں, یا پھر جو ہے برش اور پیسٹ وغیرہ استعمال کر کے اپنے دانتوں اور منہ کی صفائی حاصل کریں, تاکہ جس طرح ہم لوگ اپنے لباس سے چاہتے ہیں کہ خوشبو آئے, اسی طرح ہم سب کے منہ سے بھی خوشبو آئے. اور نبی کریم یہی فرماتے ہیں کہ جس طرح انسانوں کو جو آپ کے ساتھ نماز میں کھڑے ہیں ان کو تکلیف ہوتی ہے, اسی طرح مسجد میں ہمارے ساتھ جو فرشتے رہتے ہیں ان کو بھی برابر تکلیف ہوتی ہے. اسی لیے جو ہے اپنے منہ کی صفائی کر کے, جس سے ہم وضو کرنے سے پہلے اپنے منہ کی صفائی اچھی طرح کر لیں تاکہ اپنے منہ سے خوشبو آئے اور بدبو نہ آئے. سے بھائی یہ تو ہوگی پہلی بات. دوسری بات جو ہے, جس طرح جو لوگ بدبو کی چیزیں یا پھر جو ہے جن سے بدبو آنے کا اندیشہ رہتا ہے, حالانکہ وہ کچھ چیزیں حلال ہیں, جیسے پیاز ہے, لہسن ہے, یہ حلال ہیں مگر ان سے بدبو آتی ہے, اور سگریٹ نوشی وغیرہ یہ کام جو حرام ہے ان سے بھی بدبو آتی ہے. تو یہ جو چاہے وہ حرام چیزیں ہو یا پھر حلال کی چیزیں, اسے ان کا استعمال کر کے مسجد میں آنے سے منع کیا گیا. اور صحیح مسلم میں حضرت عمر بن خطاب سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اگر کسی کے منہ سے پیاز و لہسن کی بو آتی تو آپ ان کو کہتے کہ اب ان کو جو ہے یعنی مسجد نبوی سے نکال کر بقی سے باہر کر کے چھوڑ کے آؤ, تاکہ آئندہ ایسی حرکت نہ کریں. تو چونکہ نبی کریم نے ان سے جو ہے ناپسند یعنی ناراضگی کا اظہار کیا, کھانے سے منع نہیں کیا پیاز و لہسن سے کہ آپ نماز کے بعد کھائیے, یا اتنا پہلے کھا لیجئے کہ اس کی بو چلی جائے, یا پھر کھانے کے بعد آپ بو دور کرنے کا کوئی طریقہ اپنائیں اور اس کے بعد مسجد میں جائیں. تو اس طرح کرنے سے کوئی حرج نہیں, ورنہ جو لوگ اس طرح کرتے ہیں کہ جن کے منہ سے بدبو آتی ہے نماز کے اندر, تو یہ لوگ جو ہے دوسرے لوگوں کو یا دوسرے لوگوں کی نماز میں خشوع و خضوع میں خلل ڈالنے والے ہوتے ہیں, تو ان کو بے شک یہ ہے گناہ لکھا جائے گا اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ان کے حق میں آئے گی. اس لیے ایسے لوگوں کو چاہیے کہ اپنا خاص خیال رکھیں, اور اگر ان چیزوں کو کھانا پینا بھی ہے, ان کا استعمال کرنا بھی ہے جو حلال چیزیں ہیں, تو نماز کے اوقات کا خیال کر کے جو ہے بعد میں کھائے پیے, دوسروں کو تکلیف نہ پہنچائیں. جس سے بھائی جزاکم اللہ خیراً. مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں عبد الماجد صاحب, اور کوئی صاحب آتے قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں یہ, اور زور سے سلام کرتے ہیں. کچھ لوگ تو عمومی طور پہ پوری مسجد کلک کر دیتے ہیں, اور کچھ لوگ قریب آ کے بطور خاص قرآن پڑھنے والے سے سلام کرتے ہیں. کیا اس کا جواب دینا جائز ہے؟ جس سے اس میں کئی چیزیں ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ جب کوئی بندہ باہر سے مسجد میں آتا ہے اور سلام کر کے آتا ہے, اور ماشاءاللہ مسجد میں کئی لوگ موجود ہیں, تو ان میں سے کچھ لوگ جو نماز بھی نہیں پڑھ رہے ہوں, قرآن بھی نہیں پڑھ رہے ہوں, وہ لوگ جواب دیتے ہیں, تو پھر جو ہے ان کا جواب دینا ہی کافی ہو جائے گا. اور اس کے بعد اگر ایک ہی شخص ہے یا پھر جو آ کر سلام کر رہا ہے نماز پڑھنے والے کے قریب, تو علماء کی تحقیق یہ ہے کہ اسلام جو دین اسلام کے ابتدائی دور میں سلام کا جواب دینے کی اجازت تھی, اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کو منسوخ کر دیا اور یہ آیت نازل کی قوموا للہ قانتین. تو اس آیت کے نازل ہونے کے بعد نبی کریم نے جواب دینا چھوڑ دیا. اور دیگر روایت میں بات ملتی ہے اگر کوئی آ کر سلام کرتے تو آپ اپنے ہاتھ کے اشارے سے بتاتے یا جواب دیتے. تو نماز کی حالت میں جو ہے اس بات کی اجازت ہے. لیکن اگر کوئی بندہ دیکھتا ہے کہ نمازی جو ہے کوئی نماز میں ہے, تلاوت میں ہے, تو ہمارا دل تو نہیں چاہتا کہ ان کو جو ہے ڈسٹرب کرے, خلل ڈالے, یہ دل نہیں چاہتا ہے. آپ آہستہ سلام کیجئے, دور سے سلام کیجئے. اگر کوئی بندہ نماز کی حالت میں وعلیکم السلام اس طرح جواب دیتا ہے, اس کی نماز باطل ہو جاتی ہے, کیونکہ اس نے کسی شخص سے بات کی ہے جو کہ جائز نہیں ہے. اور صاحب آخری بات آتی ہے تلاوت کے سلسلے میں.
کہ تلاوت کے موقع پر کئی علماء جو ہے منع کرتے ہیں. اس لیے منع کرتے ہیں کہ وہ شخص جو ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ گفتگو میں بیزی ہے, مصروف ہے, مشغول ہے. تو جو بندہ ایک نیک کام میں, عبادت میں مصروف ہے, اس کو سلام کر کے آپ جو ہے خلل نہ ڈالو, خلل اندازی نہ کرو, اس کو اپنی تلاوت میں, عبادت میں مصروف رہنے دو. یہ ہوگی پہلی بات. دوسری بات, اگر کسی نے سلام جان بوجھ کے آپ کے پاس کیا آ کر, تو ایسی صورت میں آپ کیا کریں گے؟ بعض علماء کہتے ہیں کہ آپ ایک عبادت میں مصروف ہیں تو تلاوت پوری ہونے کے بعد جواب دیجئے. تب تک تو ہو سکتا ہے کہ وہ چلا جائے یا پھر غلط فہمی کا شکار ہو جائے. تو بعض علماء جو کہتے ہیں کہ ایسی صورت میں سلام کا جواب دینا ضروری نہیں ہے. لیکن شیخ البانی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ سلام کا جواب تلاوت کے دوران بھی دینا ضروری ہے, کیونکہ جو عمومی احادیث جو ہمیں ملتی, ان میں یہ بات ہمیں ملتی ہے کہ جب کوئی مسلمان تم کو سلام کرے تو تم اس کو سلام کا جواب دو. اب اس کے بعد کسی نے سلام کا جواب دے دیا, اب تلاوت میں انقطاع آ گیا, ڈسکنٹینیو ہو گئی تلاوت, تو پھر کیا دوبارہ تلاوت کیسے شروع کریں؟ تو ایسی صورت میں اسلام ویب کے علماء کہتے ہیں کہ یہاں پر یہ بات آ جاتی ہے کہ سلام کرنا یہ عبادت سے ہٹ کے, یعنی دنیاوی معاملات, دنیاوی باتوں میں بات شمار ہو جاتی ہے. عبادت جو ہوتی ہے تلاوت, اس سے یہ ہٹ کے ہے. ایسی صورت میں جو ہے اس پر آپ کو جو ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا, اور پھر ہو سکے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے. یہ مستحب ہو جاتا ہے آپ کے لیے, تاکہ دوبارہ تلاوت کو جاری رکھیں. اسی لیے اتنی پوری لمبی باتوں سے بچنے کے لیے ہم یہ کہیں گے, جو بھائی حضرات سلام کرنا چاہتے, کوئی بندہ تلاوت میں, نماز میں مصروف ہو, تو پست آواز میں سلام کرے تاکہ کسی کو خلل نہ ہو. اور اگر وہ خالی بیٹھا ہے تو ایسی صورت میں ہم ان کو سلام کرے تاکہ ان کا جواب آپ سن سکیں. تو صاحب یہ بات میرے سمجھ میں آتی ہے. جزاکم اللہ خیرن. اور اللہ سے دعا ہے کہ یہ اس طرح کی باتیں سب کی سمجھ میں آ جائیں. محمد یحییٰ خان صاحب کا سوال کہ تلاوت کر رہے تھے تو کسی صاحب نے ان سے کہا کہ کچھ قرآن پاک کی تلاوت, یاسین, سورہ اور کچھ دوسری صورتیں پڑھ کے میری والدہ کے لیے بخش دینا, کہ وہ میری والدہ فوت ہوگی, ان کو بخش دینا. پھر بعد میں کہتے ہیں کہ پتہ چلا کہ وہ صاحب شیعہ ہیں. کیا اس طرح بخشا جا سکتا ہے؟ دونوں پہلوؤں سے اس کی وضاحت ذرا فرما دے تو. اس صاحب یہاں پر پہلی بات یہ ہے کہ تلاوت جب کوئی بندہ کرتا ہے تو تلاوت میں جو ہے نیابت نہیں ہوتی ہے. جیسے حج بدل, عمرے بدل ہے, تو اس میں جو ہے نا, جو نماز بدل, اس طرح کا ذکر چونکہ ہمیں نہیں ملتا ہے, تلاوت بدل کا ذکر ہمیں نہیں ملتا ہے. اسی لیے کوئی بندہ یہ سوچے کہ چونکہ میں نے تلاوت کر لی, اس کا اختیار میرے ہاتھ میں آ گیا, اس کا ثواب مجھے مل گیا, اب اسے میں جس کے پاس چاہے بخش دوں, ایسا اختیار بندوں کو نہیں دیا گیا. تو اسی لیے جو ہے یہ جو عادت پڑی ہوئی ہے, اصل میں بعض مولویوں کی طرف سے عادت ڈالی گئی. مولوی حضرات یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اتنی بار تلاوت کی ہے اور تلاوت کر کے اپنے پاس اس کو سیو کر کے رکھا ہوا ہے, اس کے بعد جو لوگ آ کے کہیں گے کہ بھی کسی کے بھائی یا کسی کے رشتہ دار کا انتقال ہوا ہے, ہم کہیں گے کہ بھی فلاں تلاوت, اتنی تلاوت چونکہ میرے پاس ہے تو آپ اتنی فیس مجھے دے دو, تو پھر ہم جو ہے اس تلاوت کو ان کے لیے بخش دیں گے. تو یہ غلط عادت جو ہے ایسے لوگوں کی وجہ سے امت میں داخل ہوئی, اور اس غلط عادت کو چھوڑنا ضروری ہے. تو تلاوت کے بارے میں آدمی یہ سوچے کہ مجھے اس کا ثواب مل گیا, اختیار مل گیا, یہ بات یہ غلط فہمی ہے. لیکن دوسری طرف اگر آپ کسی کو تلاوت کے ذریعے فائدہ پہنچانا چاہتے ہیں, بہت آسان طریقہ ہے. تلاوت کے بعد ان کے حق میں رحمت و مغفرت کی دعا کریں, یا پھر ان کی طرف سے آپ قرآن شریف یا اس کا ترجمہ جو ہے نسخے خرید کر غریب طلبہ جہاں پہ تعلیم حاصل کرتے ہوں, ایسے مدارس یا غریب مسلمانوں کی مساجد یا یتیم خانے یا پھر غریب مسلمانوں کے گھر, وہاں پہ لے جا کر قرآن شریف کے نسخے آپ لے جا کے دیجئے. اس میں لوگ جب تک تلاوت کریں گے, اس میں آپ کو ثواب 3 طریقے سے ملتا ہے. ایک تو آپ نے اپنے پیسے سے خریدا, اور دوسرا جو تلاوت کرتا ہے, تیسرے نمبر پر جس کو یعنی جس کے لیے آپ نے وقف کیا ہے کہ اس کو اس کا ثواب ملے, تو سب انشاءاللہ ثواب کے مستحق بنیں گے. تو اس طرح کوئی مناسب طریقہ اپنایا جائے, اور جو منمانی طریقہ بتایا گیا کہ میں ثواب میں نے کما لیا, میں کسی کو بخش دوں, تو یہ طریقہ امت میں غلط طریقے سے داخل ہوا ہے. اور جہاں تک موصوف کا کہنا کہ فلاں جو دوست ہیں تو انہوں نے آپ سے گزارش کی کہ آپ جو ہے قرآن کی تلاوت کر کے بخش دیں, تو جب وہ کہتے ہیں کہ قرآن کی تلاوت کر کے بخشے, تو یہ وہی شخص کہتا ہے جو قرآن پہ ایمان رکھتا ہے. تو پھر ایسی صورت میں جب وہ خود آپ سے کہتا ہے کہ آپ یعنی بخش دیں, تو اب یہاں پر اس کا جواب یہی کہیں گے کہ جب بھی آپ قرآن کی تلاوت کریں گے, اپنے لیے جب دعا کرتے ہیں, اپنے والدین کے لیے دعا کرتے ہیں, بخشنا نہیں بلکہ صرف دعا کرے, چاہے رحمت کے لیے, مغفرت کے لیے, جو دعا آپ کریں گے تو ان کی والدہ کے لیے بھی جو ہے دعائے رحمت مغفرت کرے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. جی صاحب بھائی, جزاکم اللہ خیرن. محمد ظہیر صاحب کا سوال عقیقے کے بارے میں, اور کہتے ہیں کہ کیا اگر لڑکے اور لڑکی
ایک لڑکا یا دو لڑکے اور لڑکیاں ہوں تو ان کی طرف سے قربانی کے جو یا عقیقے کو جانور ذبح کیے جائیں تو کسی بڑے جانور میں حصہ دیا جا سکتا ہے؟ جس صاحب عقیقے کے سلسلے میں جو احادیث ہمیں ملتی ہے ان کی روشنی میں علماء نے تحقیقیں پیش کی ہے، جیسے ابو داؤد ترمذی میں حضرت عائشہ صدیقہ، حضرت ام کرز وغیرہ دیگر صحابہ کرام سے کہ عن الجاریت عن الغلام شاتانی وعن الجاریت شاتن، اگر لڑکا ہو تو 2 بکرے یا بکریاں، اور اگر لڑکی ہو تو 1 بکرا یا بکری جو ہے عقیقے کے موقع پر یہ جانور ذبح کیے جائیں۔ اسی طریقے سے دیگر احادیث میں جو بات ہمیں ملتی ہے کہ نو مولود کی طرف سے جو ہے 7ویں دن اس کے سر کے بال منڈوائے جائیں اور اس کے بعد اس کا نام رکھا جائے، اس کی طرف سے جو ہے جانور ذبح کیے جائیں۔ تو جب عقیقے کے سلسلے میں جانوروں کا ذکر آتا ہے تو کئی علماء اس بات کی اجازت دیتے ہیں کہ جب ہم جو ہے قربانی کے موقع پر جو ہے اور حج کے موقع پر بڑے جانور میں 7 حصے بنا سکتے ہیں تو عقیقے کے موقع پر بھی اس طرح ہو سکتا ہے، لیکن یہ ایک کئی علماء کی تحقیق ہے۔ دوسری طرف جو دیگر علماء ہیں، خاص طور پر ابن باز، ابن عثیمین وغیرہ، ان کی تحقیق یہ ہے کہ چونکہ نبی کریم نے صراحت کے ساتھ 2 جانوروں کا ذکر کیا ہے کہ لڑکے کی طرف سے 2 بکرے، لڑکی کی طرف سے 1 بکرا، تو چونکہ یہاں پہ صراحت آ گئی ہے اسی لیے آپ بڑے جانور کے حصے بنانے کا ارادہ چھوڑ دیجئے اور اپنے حیثیت کے مطابق اب موقع ملا اب کر دیں، اور اگر ایک ساتھ آپ کو کئی جانوروں کو خریدنے کی استطاعت اگر نہیں ہے تو آپ کچھ مؤخر کر کے اس سال 6 مہینے کے بعد 1 سال کے بعد جو ہے آپ عقیقے کو جو ہے منقسم کر کے اب جو ہے ایک لڑکے کا عقیقہ پھر بعد میں لڑکی کا عقیقہ اس طرح کر کے عقیقے آپ مکمل کر سکتے ہیں۔ لیکن صاحب یہاں پہ یہ بات بھی ذہن میں رکھی جائے کہ اب موصوف نے اتنے بچوں کا عقیقہ کیوں جمع کر کے رکھا؟ اگر عقیقہ جو ہے فوری اگر ہو جاتا ولادت کے بعد تو پھر عقیقے جمع نہیں ہوتے، پھر ایک ساتھ جو ہے کئی یعنی زیادہ جانوروں کو خریدنے کی رقم کی مجبوری پیش نہیں آتی، تو جیسے ہی ولادت ہوتی اور اسی وقت عقیقے اگر کر دیے جائیں تو پھر آسانی اور سہولت رہے گی۔ ایک اور بات یہاں پہ یہ بھی صاحب بھائی کہ اگر عقیقے کا مطلب یہ بھی نہیں کہ آپ جو ہے بہت ہی قیمتی موٹا اور یعنی زیادہ پیسے والا جانور خریدیں، تو اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو مارکیٹ میں جو ہے اچھا صحت مند ٹھیک جانور جو کہ کم از کم رقم میں کم از کم قیمت میں آپ کو ملتا ہے وہ جانور بھی آپ لے کے عقیقہ کر سکتے ہیں۔ جیسے ماشاءاللہ اس سال بھی جب بقرعید میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ 2000-3000 ریال کے بکرے بھی تھے اور ماشاءاللہ 500 ریال کے بکرے بالکل قربانی کے قابل تھے۔ تو اس طرح آپ جو ہے عقیقے کے موقع پر بھی دیکھیے کہ مارکیٹ میں اگر آپ عقیقہ کرنا چاہتے ہیں پیسے زیادہ ہیں تو قیمتی جانور خریدیں، اور اگر پیسے کی کچھ کمی ہے تو آپ جو ہے جو محدود قیمت والا جانور بھی لے کر عقیقہ کر سکتے۔ اس طرح اپنی ذمہ داری ادا کر کے اجر و ثواب حاصل کریں اور اپنے بچوں کو بھی عقیقے کے ذریعے خیر و برکت حاصل کرنے کا موقع دیجیے۔ جسے بھائی جزاک اللہ خیرن۔ ظہیر صاحب کا دوسرا سوال یہ تھا کہ کیا بھائی کے بچوں کا عقیقہ کیا جا سکتا ہے، یعنی اس کے اخراجات وغیرہ وہ خود بھائی برداشت کریں، یعنی اپنی طرف سے کریں اور وہ بھائی کے بچوں کے لیے ہے؟ جی صاحب یعنی موصوف اپنے بھتیجوں کی طرف سے عقیقہ کرنا چاہتے ہیں، یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے۔ جی صاحب اس میں آپ بالکل جو ہے اپنے بھائی کی طرف سے عقیقہ کر سکتے ہیں۔ یہاں پر یعنی ذمہ داری تو لڑکے یا لڑکی جو نو مولود ہے ان کے والد کے اوپر ذمہ داری عائد ہوتی ہے، لیکن اگر کوئی دوسرے جو ہے قرابت دار یا کوئی بھی ہو ان کا تعاون کرنا چاہے، ان کو فائدہ پہنچانا چاہے، عقیقہ اپنی طرف سے یعنی ان کی طرف سے نیابت کرتے ہوئے عقیقے کے پیسے وہ برداشت کرنا چاہتے ہیں، بالکل اس میں کوئی حرج نہیں، یعنی بالکل ان کے والد کی طرف سے ذمہ داری ادا ہوگی اور موصوف کو بھی ثواب ملے گا، بچوں کو بھی جو برکت انشاءاللہ وہ حاصل ہوگی۔ یہاں پر ہم اس دلیل کو یاد کریں گے جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت فاطمہ کے پاس بچے ہوتے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی جگہ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عقیقہ کیا کرتے تھے، تو مطلب یہ ہوا کہ عقیقے میں جو ہے نیابت کرنے کی اجازت ہے، اس کی وجہ سے ذمہ داری ادا ہو جائے گی اور عقیقہ جو ہے جو حقیقی والد ان کے اوپر سے ساقط ہو جائے گا جنہوں نے یہ کام کیا۔ تو پھر ہمارے پاس وہ دلیل موجود سورۃ المائدہ کے اندر وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرما رہا ہے کہ وَتَعَاوَنُوا، تم لوگ ایک دوسرے کا ساتھ دو، ایک دوسرے کی مدد کرو نیکی اور تقوی کے کاموں میں۔ تو اس طرح آپ اگر ان کا تعاون کرتے ہیں اس پر آپ کو اجر ملے گا، کوئی حرج نہیں۔
لیکن صاحب ہم یہ کہیں گے کہ بندوں کو خوددار بننا چاہیے کہ چونکہ ہمارا بھائی ہماری طرف سے کام کر رہا ہے تو ہمارے اوپر سے یہ بات جو ہے وہ ساقط ہو گئی، ہمارا پیسہ بچ گیا، اس طرح نہ سوچے، بلکہ خوددار بنے اپنے بھائی سے کہ بھائی صاحب انشاءاللہ ہم خود اپنے گھر کا بچوں کا عقیقہ کر لیں گے، آپ جو ہے یہ زحمت نہ کریں، اس طرح آپ ان کو مطمئن کریں، ناراض بھی نہ کریں، مطمئن ان کو کر دیں اور خوددار بن کے اپنے بچوں کا عقیقہ کرنے کی کوشش کریں، اس طرح ذمہ داری اس طرح بھاگے، ورنہ ہر بندہ جو ہے پیسہ کمانا چھوڑے گا، یہ کہے گا کہ چونکہ میرا بھائی کر رہا ہے تو پھر میں کیوں کروں، تو یہ غلط طریقہ ایک میرے خیال کے مطابق یہ ایک غلط انداز ہے جو خودداری کے خلاف، یہ طریقہ پسندیدہ نہیں لگتا ہے جی صاحب بھائی۔ جزاک اللہ خیراً۔ اور آج کا آخری سوال محترم جسوندر سنگھ کالا صاحب کی طرف سے پوچھ رہے ہیں کہ کیا کسی غیر مسلم کے حوالے سے ہندو ہوں، سکھ ہوں، عیسائی ہوں، ان کا تعارف کراتے ہوئے نام سے بتا دینا اور یہ کہہ دینا کہ یہ تو ہندو ہے یا یہ سکھ ہے، اس کے بجائے کہنا یہ غیر مسلم ہے، غیر کا لفظ انہیں تکلیف دیتا ہے، کیا یہ اسلام میں ضروری ہے کہ غیر مسلم ہی کہا جائے؟ جی صاحب بھائی، اس سے پہلے بات آئی تھی کہ لفظ کفر کی وجہ سے بھی لوگوں کو تکلیف ہو رہی تھی، تو پھر اس موقع پر غیر کا لفظ استعمال کیا جانے لگا، لیکن غیر کی وجہ سے یہ غلط فہمی نہ آئے کہ غیر سے مطلب یعنی نعوذ باللہ دشمنی ہے یا پھر عداوت ہے یا پھر دوری، ایسی بات نہیں ہے۔ غیر مسلم کا مطلب صرف اتنا ہوتا ہے کہ اسلام ان کے پاس نہیں ہے، ورنہ دوسرے ایک ساتھ کام کرنا، اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، یہ سب ایک ساتھ ہو رہے ہیں، تو اس میں جو ہے غلط فہمی کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بتا دیا کہ سورۃ البقرہ کے اندر وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، کہ تم لوگوں کو چاہیے کہ لوگوں کے ساتھ جو ہے بھلی بات کرو، اور اسی طرح جو حدیث میں ملتی بخاری مسلم میں حضرت ابو ہریرہ سے نبی کریم فرماتے کہ الکلمۃ الطیبۃ صدقۃ، کہ میٹھی بات بھی جو ہے صدقہ ہے، تو جو ہے سامنے والے کا دل خوش کرنے کے لیے یہ لہجہ ہم نہ اپنائیں، اور جو اللہ تعالیٰ نے سورۃ الممتحنہ کے اندر جو واضح کر دیا کہ جو لوگ تمہارے دشمن نہیں ہیں ان کے ساتھ بھلائی کرنے میں کوئی حرج نہیں، اللہ تعالیٰ بھلائی سے منع نہیں کرتا، تو یہ بھی ایک بھلائی ہے کہ جن الفاظ سے ان کو دکھ ہوتا ہے ایسے الفاظ استعمال نہ کریں، اور وہی الفاظ استعمال کریں جن کی وجہ سے جو ہے ان کے ساتھ ہمارے اچھے روابط و تعلقات ان کا اظہار ہوتا ہے۔ تو پھر مسلمان بھائی اور بہنوں سے ہم یہ چاہتے ہیں کہ اچھے الفاظ استعمال کریں تاکہ دین اسلام کے اخلاق ان کے سامنے جو ہے ظاہر ہو اور وہ لوگ دین اسلام سے انشاءاللہ متاثر ہوں۔ جس سے بھائی جزاک اللہ خیراً۔ اور سامعین، پروگرام کے آخری حصے میں ایک گزارش ہے، اور وہ یہ کہ ویسے تو بالعموم ساری دنیا میں ہی قیمتیں بڑھتی جا رہی ہیں، مہنگائی ہوتی جا رہی ہے، لیکن کچھ ممالک ایسے ہیں کہ جہاں بطور خاص کچھ عرصے میں مہنگائی کچھ زیادہ ہی ہو گئی ہے۔ ایسے میں خبریں آ رہی ہیں، اور خاص طور پہ ذکر کروں گا پاکستان کا، کہ پاکستان میں جتنی مہنگائی ہو گئی ہے اس کے بعد صورتحال یہ ہے کہ لوگ اپنے بچوں کو قتل کر رہے ہیں۔ ایسے ایک سے زیادہ واقعات جب خبریں آ رہی ہیں تو اس کا مطلب بیچارے کتنی بری حالت میں ہیں۔ ایسے میں ان کی مدد کے حوالے سے آپ سے اپیل کرنا چاہیں گے، انڈیا میں ہوں، بنگلہ دیش میں ہوں، پاکستان میں ہوں، نیپال میں ہوں، کہیں بھی بطور خاص یہاں تاکہ کسی فریب سے بچ جائیں، توجہ اس طرف دلانا چاہیں گے کہ آپ کے جاننے والے، آپ کے رشتہ دار، آپ کے قریبی یا آپ کے دور کے لوگ جن سے آپ واقف ہیں اور آپ کو ان کے بارے میں پتہ چلے کہ ان کے ہاتھ ذرا حالات تنگی ہے، تو ان کی مدد کے لیے توجہ دیجیے تاکہ موجودہ مشکل صورتحال سے وہ نکل سکے۔ اور اگر بطور خاص آپ بچوں کے حوالے سے ذمہ داری لے لیں کہ میں ایک بچے کو، دو بچے کو میں تعلیم دلاؤں گا، تو پھر یہ اور زیادہ اچھی بات ہوگی۔ اگلے پروگرام تک لیے اجازت دیجیے۔ فی امان اللہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ وسلم۔